बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सामीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का मेरा मौजू थंबनेल से आपने देख लिया होगा। जब का 13 रजब का दिन गुजरा है तो बहुत सारे सुन्नी भाई जो मेरे फॉलोअर्स हैं, और ज़ाहिर है कि मेरी गुफ्तगू अभी भी उन्हीं से है जो मतलब अहले सुन्नत मुझे सुन रहे हैं, जो सुन्नी मुझे सुनते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी गुफ्तगू भी उन्हीं से है। ठीक है, अगर ज़िमनन कोई और भी सुनना चाहे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा अगर आप सुनेंगे। तो इस वक्त जो मेरा मुखातब है ना, वो ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वो सुन्नी हैं कि जो मसलक अहले सुन्नत पर, मसलक आला हज़रत पर हैं, और जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, मेरी बात को, मेरे ओपिनियन को अहमियत देते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ आपके सामने पेश करूँ कि जो मसलक अहले सुन्नत है, जो मसलक आला हज़रत है, जो चीज़ हमने अहले सुन्नत से सीखी, जो हमारे अकाबिरीन से चली आ रही है, मैं वही चीज़ आपके सामने पेश करूँ। तो सबसे पहले देखें, 13 रजब के ऊपर बात करेंगे कि जैसे ही 13 रजब आई तो ज़ाहिर है कि कुछ अहले तशय्यो मकतबा फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इसको बतौर जश्न मनाया। तो देखा देखी हमारे कुछ अहले सुन्नत के लोग थे, वो भी साथ चल पड़े। कुछ ने कहा कि ना मनाया जाए, कुछ ने कहा कि ये रवाफ़िज़ का शिआर है, कुछ ने ये कहा कि यार मना रहे हैं जो उनको मना ना किया जाए लेकिन ख़ुद ना मनाया जाए। कईयों ने ये एतराज़ कायम किए कि 13 रजब तो है वो मौला अली पाक की विलादत का दिन है ही नहीं। ठीक है, अहले सुन्नत के नज़दीक इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसे लोगों ने एतराज़ात शुरू कर दिए कि जो इनको नहीं मानते। उन्होंने कहा जी तुम लोग तो जनाब मौला अली पाक के बुग़्ज़ी हो, और तुम लोगों को तो तुम तो नासबी हो, तुम्हें तो जनाब मौला अली पाक की शान हज़म नहीं होती ऐसे मौक़ों के ऊपर आकर। तो जब मैंने ये इस किस्म की बातें सुनी और मुझे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि नादिर भाई यार इसके ऊपर तो कलाम होना चाहिए, हमारे उलमा भी जो है उसके ऊपर खामोश है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि उलमा हमारे खामोश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए अहले सुन्नत का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ जो है वो कुतुब में लिखा हुआ है। हमारी ही जो है ना वो उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती, हमने ही पढ़ा नहीं होता, हमने ही देखा नहीं होता। अभी जो आपके सामने मैं बयान करूंगा वो भी उलमाए अहले सुन्नत ने बयान किया है। ज़ाहिर है मैं कोई अपनी रिसर्च तो लेके यहाँ पे आता नहीं हूँ, मैं भी उलमाए अहले सुन्नत का ही बयान किया हुआ आपके सामने बयान करता हूँ। तो इससे ये साबित होता है कि उलमाए अहले सुन्नत इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। तो 13 रजब के हवाले से मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। कुछ एतराज़ात जो मैंने ऊपर अभी बयान किए उसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। मिसाल के तौर पर आप 13 रजब की तारीख को ले लें। 13 रजब की तारीख के बारे में सबसे पहले हमने देखना है कि हम कौन हैं। हम मुसलमान हैं, हम अहले सुन्नत हैं। तो हमने वही करना है कि जो मुसलमान करते हैं, जो सुन्नी करते हैं, जो अहले सुन्नत से जो 1400 साल से चला आ रहा है, हमने वही काम करना है। ओके हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। हमने किसी और की तरफ नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है ये हमारे लिए दलील नहीं है, बेशक अपना कर रहा है। हमने ये देखना है कि हमारे अकाबरीन ने हमारे 1400 साल से जो अकायद चलते आ रहे हैं, उन अकायद में हमारे अकीदे के बारे में अहले सुन्नत के एतबार से अहले सुन्नत के जो अकाबरीन हैं, हम तक जो बात पहुँची वो क्या बात पहुँची। दूसरी बात यह है कि 13 रजब की जो तारीख अगर अहले सुन्नत की कुतुब में लिखी भी हुई है तो क्या वो मोतबर है, क्या वो मुस्तनद है? लाजमी तो नहीं है ना अहले सुन्नत की कुतुब में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी दुरुस्त हैं, ऐसा तो नहीं है। अहले सुन्नत की कुतुब में भी बहुत सारी तहरीफ़ात मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुस्तनद नहीं है, जो सनद के साथ बिल्कुल भी साबित नहीं है, लेकिन लिखी हुई हैं। खुद अहादीस की कुतुब में ऐसी हदीस लिखी हुई हैं जो ज़ईफ़ हैं। बाज़ हदीस ऐसी हैं कि जो हैं ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। बाद में जो उलमा आए, बाद में जो शारिहीन आए, बाद में जो मुहद्दिसीन आए, उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा कलाम किया कि ये हदीस ठीक नहीं, इसकी सनद ये है, इसकी सेहत ये है। तो किसी किताब के अंदर किसी बात का आ जाना ये उसके दुरुस्त होने की अलामत नहीं है। सनद के अतबार से एक ही किताब है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वो किताब हम मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुई बतौर वही, जिसको हम कुरान कहते हैं, जो आखिरी किताब है मुसलमानों की, नो डाउट। ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। वो कुरान खुद कहता है कि ला रैब फीह। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हुई कि कुरान पाक के अलावा जितनी भी कुतुब है ना, उनके ऊपर कलाम है, उसमें कोई भी बात आई है किसी किस्म की भी, उसकी तहकीक की जाएगी, उसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएं कि यार चलें, अगर मान लिया कि अगर सही सनद के साथ मौजूद है तो अहले सुन्नत का शिआर क्या है, अहले सुन्नत क्या कहते हैं कि अगर किसी बुज़ुर्ग हस्ती का, इवन के हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विलादत भी अगर साबित है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या कोई भी हस्ती अहले बैत का कोई भी फ़र्द हो, कोई सहाबा इकराम में से कोई भी हो, ठीक है, या औलिया उज़्ज़ाम में से कोई भी हो, अगर उसका यौम विलादत हमारे सामने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आ जाता है, हमें पता है कि ये मुस्तनद कौल है और बिल्कुल ये एक्यूरेट है कि इसी तारीख पे फ़लाँ सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की या फ़लाँ जो है वो वलीउल्लाह की जो मतलब यौम विलादत है वो इस डेट के ऊपर बनती है, तो क्या उसको सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये जहन में रखिएगा कि हम अपनी जो मतलब मोतबर हस्तियाँ हैं, जैसे सहाबा इकराम हैं, औलिया उज़्ज़ाम हैं, ठीक है, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, ठीक है, अहलुल बैत हैं, इन तमाम हस्तियों का जो यौम विलादत है ना, हम उस यौम विलादत को सेलिब्रेट नहीं करते उनकी ज़ाहिरी पर्दे के बाद। तो अहले सुन्नत का ये शिआर नहीं है कि हम उसको बतौर जश्न नहीं मनाते। ये जहन में रखिएगा कि ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद सिर्फ एक हस्ती है कि जिनका हम यौम विलादत, जश्न विलादत मनाते हैं, और वो हम मुसलमानों के सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सिर्फ
صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے آپ کے ظاہری وصال کے بعد جب بھی آتا ہے تو اس کو بطور جشن منایا جاتا ہے. میرے الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا, بطور جشن, جشن ولادت. جشن ولادت کا جو لفظ ہے وہ صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں مولانا الیاس قادری صاحب کے جو سنا یوم ولادت کو جشن ولادت کہا گیا, اس کے اوپر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی توجہ گئی, دعوت اسلامی والوں نے فوراً اس کے اوپر توبہ کی, رجوع کیا اور بالکل یہ یقین دلایا کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. ہم اہل سنت کا یہ شعار ہے, ہم بزرگان دین کے اور مبارک ہستیوں کے, صحابہ اکرام کے, اولیاء العظام کے, اہل البیت کے, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, جتنی بھی مبارک ہستیاں گزری ہیں ہم ان سب کے یوم آراس مناتے ہیں. مطلب جس دن ان کا وصال ہوا تھا اس دن ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. آپ نے اس شعار کو نہیں اپنانا کہ جو روافظ کا ہے. اس دن جشن منانا, ڈھول بجانا, گانے باجے کرنا, دف کی تھاپ کے اوپر جو ہے مولا علی پاک کی مناقب پڑھنا, غیر شرعی افعال کرنا, یہ بالکل اہل سنت کا شعار نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ آپ یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہے, کچھ اعتراضات اس حوالے سے جو ذہن میں آتے ہیں, میں اس کے بھی جوابات پہلے ہی دیتا جاؤں کہ دیکھیں جی مولا علی پاک کا اگر کوئی ذکر کر بھی رہا ہے یا 13 رجب اگر عام ہو بھی گئی ہے اور اس حوالے سے لوگ جشن منا بھی رہے ہیں تو خیر ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھ دیتا ہوں. جیسے علیہ السلام کے یوم ولادت کے اوپر آ جائیں تو عیسائیوں میں یہ معروف ہے کہ 25 دسمبر کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں, حالانکہ چلے ان کے عقائد اور بھی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ شرکی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا سمجھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس طرح کی وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان میں بات اس طرح کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یوم ولادت مناتے ہیں تو ہم ہیپی کرسمس تو نہیں کہہ سکتے, نہ ان کا کیک کاٹ سکتے ہیں, نہ کرسمس کی مبارک دے سکتے ہیں. بالکل ناجائز ہے, کفر ہے, جائز ہی نہیں ہے بالکل. اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں, اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی سیلیبریشن کر رہا ہے, اگر کوئی ان کی سالگرہ منا رہا ہے, ان کا یوم ولادت منا رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں, ہم بھی رائٹ رکھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کرسمس کا کیک کاٹنے لگ جائے تو ہم کیا اس کو ٹھیک کہیں گے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اس کو غلط کہیں گے. ہم کہیں گے بھائی آپ کا یہ قدم شریعت کے بالکل خلاف ہے, ہم آپ کے اس قدم کو نہیں مانتے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں, بالکل مانیں, لیکن آپ ان کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہ مانیں کہ جس طرح وہ مانتے ہیں. ہم ان کے اس شعار کا بالکل بائیکاٹ کریں گے, ہم ان کے اس رسم کا بالکل بائیکاٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ تم اہل باطل ہو. تم عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح مانتے ہو, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم مانتے ہو. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانے کو بالکل جائز سمجھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم مناتے ہو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں, مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی فضیلتیں ہیں اور مولا علی پاک تو ہیں ہی ہمارے, لیکن ہم مولا علی پاک کو اس طرح مانتے ہیں کہ جیسا 1400 سال سے ہمارے اکابرین نے مانا, ہمارے اسلاف نے مانا, ہمارے جو علماء ہیں جنہوں نے ہم تک عقیدہ اہل سنت پہنچایا, ہمارے تک یہ بات پہنچائی کہ یہ شاعر اہل سنت ہے, ہم نے مولا علی پاک کو کیسے ماننا ہے, ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں, ہم نے اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں, ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقائد رکھنے ہیں. تو یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ جی وہ مولا علی پاک کی خوشی وہ کر رہے ہیں تو مولا علی پاک تو ہمارے ہیں تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ کہ جو آپ خوشی کر رہے ہیں, اگر مولا علی پاک اہل سنت کے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اہل سنت کے ہاں یہ شعار ہے کہ مولا علی پاک کی ولادت کے اوپر جشن منایا جائے. جشن ولادت ہم صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کا مناتے ہیں. اچھا, اب اس پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم اس قسم کے دلائل ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بغضی ہے مولا علی پاک کا, یہ ناسبی ہے, اس کو نا مولا علی پاک کا ذکر ہضم نہیں ہوتا. تو میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, لاجیکلی گفتگو کروں گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ آ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ مولا علی پاک کی یہ کرامت تھی کہ انہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا, یہ ان کی کرامت تھی, کیا آپ اس کی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بھائی بطور کرامت ہے نا, آپ بطور کرامت کوئی بھی بات لے لیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو کتب میں نہ لکھی ہو, آپ یہی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے آپ نے جو کرامت بیان کی ہے, مولا علی پاک کی جو کرامت بیان کی ہے, یہ کہاں لکھی ہے؟ اب آپ کے ریفرنس مانگنے پر اگر سامنے والا یہ کہہ دے کہ تو کرامت کا انکار کر رہا ہے, تو مولا علی پاک کا بغضی ہے, تجھے تو مولا علی پاک کی شان ہضم نہیں ہو رہی, تو آپ کہو گے بھائی اس میں شان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, بھائی یہ بتائیں کہ لکھی کہاں ہے, ریفرنس کہاں ہے؟ ہم تو غوث پاک کی بھی اس کرامت کو نہیں مانتے نا کہ جو ریفرنس کے ساتھ ہم تک نہ پہنچے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ریفرنس تو لکھی کہاں ہے, ہم یہ نہیں کہتے دکھاؤ کر کے, نہیں, دکھانے کا تو مقصد ہی نہیں ہے. تو اسی طرح کرامت کے لیے بھی یا کوئی بھی اگر ہم تک بات پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایویڈنس دیں, مستند سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ یہ روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کہاں لکھی ہے. تو اگر وہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ لا کے دکھا دیتا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, اوکے ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے یہ جو چیز صحیح سند کے ساتھ ہماری کتاب میں لکھی ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے, اہل سنت کا طریقہ کیا ہے. تو اب اگر اس بات پر آپ کو کوئی مولا علی پاک کا بغضی کہنے لگ جائے تو یہ اس کی جہالت ہے. تو سیم سچویشن از ہیئر.
آپ اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں ولادت سے مسئلہ نہیں ہے. ولادت بے شک آج ہوئی ہے, کل ہوئی ہے, پرسوں ہوئی ہے. مبارک دن ہے. مولا علی پاک جس گھڑی میں آئے, جس دن میں آئے, جس گھڑی میں آئے, وہ مبارک ہی مبارک ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتب میں لکھا ہے اہل سنت کی, کہاں لکھا ہے؟ اور اگر لکھا ہے تو صحیح سند پیش کریں. یہ چیز ہے. اب اگر اس سند مانگنے پر کوئی آپ کو یہ کہے کہ تم تو ناسبی ہو, تمہیں تو مولا علی پاک کی شان نہیں ہضم ہو رہی, تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو جاہل کہیں گے. کہ بھائی شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بیان کرو ہم مان لیں, اور ہم نہ مانیں تو ہم ناسبی. اب دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب حضور علیہ السلام نے مطلقاً یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی بالکل میری طرف کوئی اچھی بات ہو یا بری بات ہو, کوئی بھی منسوب کرے اور وہ بات میں نے نہیں کہی, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. اب ایک بندہ اٹھ کے حضور علیہ السلام کی طرف ایک بہت ہی اچھی بات منسوب کر دیتا ہے, اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یار رسول اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث کہاں ہے, تو وہ آگے سے ہمیں یہ لاجک پیش کرنے لگ جائے, تم تو حضور علیہ السلام کے بغضی ہو معاذ اللہ, اور تمہیں تو حضور کی ذات سے کوئی مسئلہ ہے. تو اس چیز کو اسی طرح سمجھیں کہ جو شخص آپ کے سامنے آ کے یہ بیان کر رہا ہے کہ 13 رجب کو مولا علی پاک کی ولادت ہے, کو ولادت سارا کو بالکل ہم مولا علی پاک کے ذکر سے الحمدللہ ہماری زندگی ہے مولا علی پاک کا نام, لیکن آپ جو بات منسوب کر رہے ہو کہ یہ چیز اہل سنت کے ہاں ہے, تو بھائی اہل سنت کے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے مولا علی پاک کا ذکر کرنا روز کریں, ہر سیکنڈ میں علی علی بولیں. میں کہتا ہوں دم دم علی علی کریں, مطلب دم بدم علی علی کریں. دم اندر جائے سانس تو تب علی کریں, جب باہر آئے تو پھر مولا علی پاک کا نام لیں, بالکل گج بج کے لیں. لیکن جب آپ مولا علی پاک کی طرف ایسی بات کو منسوب کریں گے کہ جس کی کوئی سند ہی موجود نہیں, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 13 رجب کی تاریخ یا مولا علی پاک کی ولادت کی کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ مختص نہیں ہے. تو مختص نہیں ہے تو آپ روز کریں, آپ روز ان کی مناقب پڑھیں, لیکن اہل سنت کے مزاج کے اوپر. اب وہ جو کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی وہ کر رہے ہیں, تو بھائی وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ مولا علی کی محبت میں کر رہے ہیں, تو وہ تو مولا علی پاک کی محبت میں ان کو انبیاء سے افضل بھی کہہ رہے ہیں. کیا ہم ان کی اس عقیدت کو اٹھا کے کیا جائز مان لیں گے اس وجہ سے؟ انڈرسٹوڈ ہے, ہم کہیں گے کہ بھئی انبیاء سے افضل اگر کوئی کہتا ہے مولا علی پاک کو, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, یہ کفر ہے, ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جبکہ ان کا یہ مین عقیدہ ہے کہ وہ مولا علی پاک کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں, پھر وہ مولا علی پاک کو معصوماً الخطا سمجھتے ہیں, جبکہ ہم انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوماً الخطا نہیں سمجھتے. ہم صحابہ و اہل بیت کو جو ہے وہ محفوظاً الخطا سمجھتے ہیں. شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے اہل سنت کے مزاج کے مطابق آپ بالکل مولا علی پاک کی ولادت منائیں, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو اسی دن اور اسی انداز پر منائیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت کا شعار ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. اور اس پر اگر کوئی آپ کو ناسبی کہتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رافضی نے سنی کو ناسبی کہنا ہے, تبھی تو وہ رافضی ہے. تو ان چیزوں سے نہ گھبرائیں. اب جس طرح میں آگے بیٹھوں تو بہت سارے مجھے بھی نیچے آ کے کہیں گے یہ ناسبی ہے ناسبی. وہی بات جو میں نے ابھی پیچھے بیان کی کہ جب آپ کسی سے کسی بھی ایسی بات کا ریفرنس مانگیں گے جو کتب میں نہیں لکھی ہوئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں. مولا علی پاک کی فضیلت کا اقرار اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو پھر بھی کون سا کوئی مولا علی پاک کی فضیلتیں ختم ہو جائیں گی؟ مولا علی پاک کی فضیلتیں اور مولا علی پاک کا جو رتبہ ہے, جو آپ کی شان ہے, وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا تو محتاج نہیں ہے. مولا علی پاک کی جو شان ہے وہ تو ہے, جو وراء الورا ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کا تو انکار کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور اگر کوئی آگے اقرار کرتا بھی ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. بھائی یہ احادیث میں لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں, تو یہ تو مومن کی نشانی ہے کہ وہ مولا علی پاک سے محبت کرتا ہے. اور مولا علی پاک سے محبت کرنا یہ ایمان ہے, لیکن محبت ویسے کرنی ہے کہ جیسا اہل سنت کا مزاج ہے. تو غلو بھی نہیں کرنا, بغض بھی نہیں رکھنا, اعتدال, معتدل رہنا. اور معتدل سنیوں کی فطرت ہے, کرتے ہیں 4 یار کی باتیں. الحمدللہ ہم الحمدللہ 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم عرس مناتے ہیں. اب یہاں سے ایک اور بھی بات ذہن میں آ سکتی ہے, اگر مدنی چینل پہ بھی تو پہلے منایا جائے تو ان کو تسامح لگ سکتا ہے, اور ان کو تسامح لگا. آپ دیکھ لیں اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ بغض کی علامت ہے. نہیں, اس چیز کو اپنے اندر سے نکالیں. اور یہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے, تو بھائی یہ بغض کی علامت نہیں ہوتی. اگر آپ سے کسی فضیلت کی سند مانگی جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی فضیلت کی سند مانگی جا رہی ہے اس سے بغض ہے. یہ بغض ہونے کی علامت تو نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار اس طرح تو بد مذہب لوگ ہو گئے, بد عقیدہ لوگ ہو گئے, وہ تو اس طرح آ کے 12 ربیع الاول پہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی ثابت نہیں ہے, تو پھر آپ 12 ربیع الاول کا جشن منانا بھی چھوڑ دیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, کسی تاریخ میں اختلاف پایا جانا یہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور کسی تاریخ کا وجود ہی نہ ہونا یہ الگ چیز ہے. اگر کوئی آگے کہتا ہے 12 ربیع الاول میں اختلاف پایا جاتا ہے, آپ 12 کو نہ منایا کریں, تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک 8 ہے. ہم کہتے ہیں تسی 8 نو منا لو. مسئلہ جشن سے تو نہیں ہے نا,
کیونکہ جشن منانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جشن تو اہل سنت کا الحمدللہ یہ شعار ہے. ہمارے اکابرین بڑے اسلاف جو امت کے ہیں الحمدللہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے. بالکل یہ شرعی طور پہ بالکل اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس کہ میلاد منانا الحمدللہ یہ اہل سنت کا شعار ہے، صرف رسول اللہ علیہ السلام کا. ہاں اگر وہ یہ کہے گا کہ جشن نہیں منانا چاہیے تو پھر ہم کہیں گے ادھر بہ جا ذرا، تیرے نہ گال کر لینے ہیں کہ کیوں جشن نہیں منایا جائے گا رسول اللہ علیہ السلام کا. اگر تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. اس کے علاوہ یوم اعراس ہیں، آپ دیکھیں داتا حضور کا یوم عرس ہوتا ہے، خواجہ حضور کا یوم عرس ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم عرس ہوتا ہے، فاروق اعظم کا یوم عرس ہوتا ہے، عثمان غنی کا یوم عرس ہوتا ہے، مولا علی پاک کا یوم عرس ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل ثبوت کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. آپ روافظ کی، اہل تشیع کی اپنی کتب، یہ میں سامنے اسکین بھی لگا دیتا ہوں اس کا، ان کی یہ عربی لکھی ہوئی ہے، آپ جا کے کسی سے بھی اپنا ترجمہ کروا لیں، میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں. یہ 13 رجب کی جو مطلب تاریخ ہے یہ باقاعدہ یہ من گھڑت ہے. ایک اجلاس بلایا گیا، انہوں نے اپنے بڑوں کو بلایا اور بلا کے انہوں نے کہا کہ یار مولا علی پاک کے جشن بھی منایا جائے، اس لیے بھی ایک روایت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو کوئی روایت پائی نہیں جاتی اس طرح کی. تو پھر بہت بحث کے بعد جا کے انہوں نے یہ 13 رجب رکھی کہ یار چلو 13 رجب کو جشن منا لیا کریں گے. اور یہ فیصلہ 1122 ہجری میں ہوا. آپ 1122 ہجری سے پہلے اہل سنت کی اور ان دونوں کی مطلب اہل تشیع کی بھی اور اہل سنت کی بھی کتب کھنگال لیں، آپ کو کہیں پہ بھی 13 رجب کی ڈیٹ نہیں ملے گی. اگر اہل سنت کی کتب میں بھی لکھے گی تو وہ اہل سنت کے کچھ علماء سے تسامح ہوا، انہوں نے لکھ تو دی لیکن صحیح سند کے ساتھ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی، اور وہ بھی 1122 کے بعد ہی ملے گی. تو تاریخ کا تو سرے سے وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو اس کا وجود نہیں ہے، دوسرا اس کا وجود بنا کر اس پر جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ جم جم علی علی کریں یار، ٹھیک ہے، وہ دم دم ذکر علی تو کر، یا علی یا علی یا علی کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مولا علی پاک کا نام لیں اور کھل ڈل کے لیں. الحمدللہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے، بلکہ ہم ہی ہیں علی کے، اور ہمارا علی علی. تو اس لیے آپ اہل سنت کا مزاج سمجھے. بالخصوص میرے نعت خوان بھائی، یہ بہتی گنگا کے اندر نہ اپنے ہاتھ نہ دھونے لگ جایا کریں، نہ ہی اس کے اندر بہ جایا کریں. میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ مولا علی پاک کا نام لیں لیکن اپنے مسلک کو ریڈ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حب اہل بیت بھی عطا کرے، حب صحابہ بھی عطا کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر مضبوطی سے کاربند فرمائے. حق کی بات کو سن کر اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم.